हो रही, खुदा न खास्ता रिकॉर्डिंग पे। जी, बहुत शुक्रिया। तो आज इंशाल्लाह हमारा आज जो 13वां लेक्चर है, इस पे हम एक जो बात करेंगे उसका उन्वान है आहें और सिसकियां भरती हुई दीवार। ये कौन सी दीवार थी और क्यों आहें और सिसकियां भर रही थी और क्या मामला हुआ था वहाँ पे, और उसका तहरीक करबला के मनाजिल में से क्या किरदार है, इंशाल्लाह आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए बाकायदा तौर पे अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं। कयामत खेज दिन गुजर गया था और पुरआशोब रात आ चुकी थी। जब सुबह का तारा नमूदार हुआ था तो इस काफले के मर्द, जवान, बच्चे और बूढ़े सब जिक्र खुदा में मशगूल थे। मगर जब रात ढली है तो अब सिर्फ छोटे बच्चे हैं जो हर थोड़ी देर बाद आहों और सिसकियों में दबी हुई या रब्बा मुहम्मदिन की आवाज़ बुलंद करते हैं। बाकी सारे मर्दों की कटी हुई जख्मी लाशें उस जगह जमा हैं जहां सुबह खैमे थे। उन लाशों में चंद एक बच्चों के भी हैं, वो बच्चे कि जिनके बाप करबला ना आ सके थे और जिनकी माँ ने उन्हें अपने मर्दों का वारिस बनाकर मैदान भेजा था। बहुत फर्क है और इस फर्क को हमें बड़े दिल से महसूस करना चाहिए। शब आशूर और रोज़े आशूर में फ़र्क, फिर रोज़े आशूर और शाम गरीबा में फ़र्क, और फिर शाम गरीबा और 11 मुहर्रम में फ़र्क। ये चार आप कह लीजिए ऐसे मरहले हैं इम्तिहान के, जो काफ़िला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आए और मुख्तलिफ अफराद और शख्सियात पर आए। मगर शायद ये कायनात का सबसे बड़ा, बल्कि यकीनन ये कायनात का सबसे बड़ा इम्तिहान था और अनोखा इम्तिहान था। और हर आने वाला इनमें से इम्तिहान पहले से इस कदर मुश्किल होता था कि पिछला इम्तिहान जो अफराद थे उस मौके पे उनको पिछले इम्तिहान की तकालीफ भूल जाती थी और उस नए मरहला इम्तिहान में वो मुब्तला हो जाते थे। तो यहाँ पे दो चीज़ें अभी जैसे हमने देखी हैं कि जब करबला को अगर आप देखते हैं तो वहाँ सुबह जो थी वो किस हालत में हुई, 10 मुहर्रम की, और फिर 10 मुहर्रम की रात यानी शाम गरीबा किस हालत में हुई। इसको अगर आप देखें तो वो बड़ा एक दिन में, या जैसे कि किसी ने कहा है कि दो पहर में आले मोहम्मद के घराने के साथ क्या से क्या हो गया और सिर्फ 2 पहर लगे। तो ये एक खुद अपनी जगह एक मुसीबत, जिक्र मुसीबत भी है और इंसान के दिल को करबला और साहिबान करबला और मजलूमीन करबला और वारिसीन करबला के बहुत ज़्यादा करीब करता होता है। पहला मंजर आपके सामने क्लियर, और अब दूसरे मंजर की तरफ इंशाल्लाह हम बढ़ते हैं और इसको फिर एक साथ ही थोड़ा बहुत जो हमने किया इस पे तबसरा और तजिया। कहने को सिर्फ एक दिन और रात का फर्क है, लेकिन होने को इस एक दिन में न जाने सरजमीन करबला पर क्या कुछ हो चुका था। आशूर की सुबह जब सूरज की किरणें फूटी थीं तो पहले खैमों पर पड़ी थीं, फिर जमीन करबला पर। लेकिन दिन गुजरने के बाद अब जब रात को आसमान पर चांद निकला है तो उसकी ठंडी और मीठी रोशनी उन खैमों की राख में उठता हुआ धुआं देख रही है। सुबह सूरज तुलू हुआ तो पहली पहली किरणें उन खैमों की जो थी छत थे उनके ऊपर पड़ी और उन खैमों के ऊपर पड़ी। लेकिन रात को जब चांद है तो वो चांद, वो खैमे मौजूद नहीं है, वहां राख है और उस राख को और उसके ओर से उठते हुए धुएं को देख रहा है। इस एक दिन और रात में क्या फर्क आया जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं। 10 मुहर्रम की सुबह जो जुबानें जिक्र खुदा में मसरूफ थीं और जो पेशानियां खुदा के हुजूर सुब्बूहुन और कुद्दूस उनकी सदाओं के साथ सजदरेज थीं, अब उनकी लाशें बेमकसर मक्तल में पड़ी हुई हैं और उनके मुकद्दस सरों को 10 मुहर्रम को असर के बाद तन से जुदा करके खोली और शिमर के साथ इब्न ज़ियाद की तरफ कूफा रवाना कर दिया गया था। सुबह जब हुई थी तो वो पेशानियां सजदे में थीं, जुबानें खुदा के जिक्र में मसरूफ थीं। लेकिन जब वो उसी सुबह की रात आती है तो जिस्म करबला में है लेकिन बेसर मक्तल में पड़े हुए हैं, सरों को तन से जुदा कर दिया गया है। और फिर उसी दिन जो ही ये मार्का करबला सर होता है उसके फौरन बाद तमाम शुहदा के सरों को जुदा कर दिया जाता है और खोली और शिम्र और दो चार और सिपाही उनको देकर चंद सिपाहियों के हमरा फौरन इब्ने ज़ियाद की तरफ तोहफे के तौर पर भेज दिया जाता है, इस खबर के तौर पर भेज दिया जाता है कि हमने मार्का सर कर लिया है, बागियों को जो था हमने तहते कर दिया है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी कोई
آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ دوسرا ایک اور فرق جو ہم اس پہ جانا چاہیں گے کہ عاشور کی صبح ہر خاتون کے سر پر اس کی چادر کا پردہ اور اس کے وارث کا سایہ تھا، مگر شام غریبہ کی رات تک چادریں چھن چکی تھیں، وارث قتل ہو چکے تھے اور خیمے جل کر راکھ بن گئے تھے۔ ان مسافروں کے پاس جو کچھ تھا وہ یا تو لٹ چکا تھا یا پھر خیموں کی آگ میں جل گیا تھا۔ ڈرے اور سہمے ہوئے بچوں کی مائیں انہیں بچاتی ہوئی کبھی کسی ٹیلے کی اوٹ میں الحافظ و الحفیظ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، اور کبھی بن چادر کے مغرب و عشاء کی نماز پڑھتی ہیں۔ جلدی جلدی ہم گزرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگلی منزل جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں شام غریبہ کی اور اس رات کی جو لکھی جا سکتی ہیں، بیان کی جا سکتی ہیں۔ سب کچھ لٹ چکا، گھر جل چکے، اور اتنا بھی کچھ نہیں ہے کہ سر پہ شرعی پردے کے طور پہ وہ چادر اوڑھ لی جائے جس سے نماز میں ضروری ہے، بن چادر کے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو تکبیرۃ الاحرام سے نہیں، قنوت سے شروع ہوئی، جس کی شروع میں ہی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہا، پروردگارہ تیری شریعت کا مسئلہ معلوم ہے، عورت کی چادر کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر میری مجبوری ہے، میرے پاس پردے کو کچھ نہیں ہے، میری بن چادر پڑھی گئی نماز کو قبول فرما۔ اور پھر کبھی نماز پڑھی جاتی ہے اور کبھی بچوں کو حفظ و امان کے لیے ان کی پہرے داری کی جاتی ہے اور ان کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوست، شاید تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ اس سے زیادہ بے کسی اور مظلومیت کا لمحہ کبھی کسی پر نہیں آیا ہوگا۔ یہ ریالٹی ہے جب ہم شام غریبہ کو پڑھتے ہیں، اس کے مصائب سنتے ہیں، کتاب اور مقتل میں جا کے پڑھتے ہیں، حقیقتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ بے کسی اور اس سے زیادہ مظلومیت کا مرحلہ کبھی کسی پر نہیں آیا ہوگا۔ مگر رکو، وہ دیکھو، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا ہے، رات کی تاریکی کا پردہ بھی اٹھ گیا ہے، اور کربلا کا میدان دور دور تک نظر آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں ہر آنے والی منزل پہلے سے زیادہ مصیبت بھری ہوتی تھی، پہلے سے بڑی آزمائش اور امتحان ہوتی تھی۔ شام غریبہ کے بعد بڑی آزمائش یہ تھی، شام غریبہ یا جو 11 محرم کی رات تھی، اس میں کم از کم رات نے سیدانیوں کو، سادات کو، خواتین کو اپنی تاریکی کا ایک پردہ دے رکھا تھا۔ دشمن کی فوج اور لشکر یزید اپنے فتح کے نشے میں موجود تھے، اور کم از کم ان کو اس وقت جو ایک تحفظ حاصل تھا اہل البیت علیہ السلام کی خواتین اور بچوں کو، وہ چاہے ٹیلوں کی اوٹ میں ہی تھا، کہ اس وقت دشمن ان سے محاذ آرا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اپنی تھکاوٹ بھی دور کر رہا تھا، وہ اپنے انعام و اکرام کے حساب کتاب بھی لگا رہا تھا، اور وہ اپنے اگلے سفر کی تیاریاں بھی کر رہا تھا۔ لیکن جب یہ رات گزرتی ہے تو ایک تو یہ کہ اس رات کا پردہ بھی ختم ہو چکا ہے، رات کا پردہ بھی اٹھ چکا ہے، دن کی روشنی ہے، سامنے فوج یزید ہے، اور پھر ساتھ میں بچوں کے لیے بہت مشکل اس منظر کو دیکھنا کہ ان کے سرپرستوں کی لاشیں پڑی ہوں، جس کے بارے میں ہم نے آگے لکھا کہ ہر طرف خون، کٹے ہوئے لہو لہان بدن، زخمی لاشیں، اور جا بجا پڑے تلواروں کے ٹکڑے، تیروں اور نیزوں کے خون آلود بھالے۔ اگر 11 محرم کی صبح کو دیکھنا چاہیں میدان کربلا میں کیا ہے، تو یہی کچھ تھا، خون تھا، کٹے ہوئے لہو لہان بدن تھے، زخمی لاشیں تھے، اور پھر مختلف جگہوں پہ تلواروں کے ٹکڑے، تیروں کے ٹکڑے، نیزوں کے بھالے، اور ہر ایک چیز خون آلود تھی۔ اور ان سے ذرا فاصلے پر وہ سامنے فتح کے نشے میں مست درندہ صفت انسانوں کا یزیدی لشکر، گویا کہ ان کے منہ سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ اور یہ ایک منظر ہے میدان میں کیا کچھ پڑا ہے، اور پھر میدان کے ساتھ سامنے جو ہے وہ لشکر یزید ہے، اور لشکر یزید وہ کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ان کی خونخواری کو، ان کی درندگی کو، ان کی سفاکیت کو بیان کر سکیں۔ اس سارے منظر کے سامنے کون ہے؟ اس سارے منظر کے سامنے خواتین ہیں اور بچے ہیں جن کا اب اس چیز سے واسطہ ہے۔ اس روشن صبح میں قافلہ حسینی کے زندہ بچ جانے والے بچوں اور خواتین کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے، ظلم و ستم کی داستانیں ریگستان کربلا پر رقم نظر آتی ہیں۔ اب بچوں کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ ہی خواتین کے پاس کوئی پردہ۔ ظلم بالائے ظلم وہ دیکھو، وہ قاتل رسیاں اور زنجیریں لے کر ان خواتین اور بچوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان سب کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے رسول کی اولاد کو رسیوں میں جکڑ کر اسیر کر لیا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، ہر مرحلے پہ ایک نیا ظلم اور بڑا ظلم، کہ چھپنے کی جگہ بھی نہیں تھی، پردہ بھی نہیں تھا، لیکن اب قاتل دور کھڑے ہوئے کب تھے؟ اب ان کے ہاتھوں میں قید کرنے کا اسلحہ تھا، رسیاں تھیں، زنجیریں تھیں، اور ان کو لے کر خواتین اور بچوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور یہ خواتین اور بچے کوئی عام تو نہیں ہیں، یہ تو نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آل رسول ہیں، فرزندان رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کی بیٹیاں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہیں رسیوں میں جکڑ کر قیدی بنا لیا گیا ہے۔ بڑی سخت روایات ہیں مقتل کی جو ملتی ہیں کہ رسی ایک تھی، قیدی زیادہ تھے، اور جب ان کو ایک ہی رسی میں جکڑا گیا تو کوئی آزاد نہیں چل سکتا تھا۔ یہ عام حالات نہیں تھے کہ جس پہ 1300 یا 1400 سالوں سے یہ امت رو رہی ہو۔ کسی بھی رونے والے کو انسان 2 سال، 5 سال، 10 سال، 10 سال، 100 سال، اس سے اوپر کوئی نہیں روتا۔ صدی 2 صدی نہیں، 14 صدیوں سے جن کو رویا جا رہا ہے، اندازہ کیجئے کہ جب وہ ظلم کے سامنے کھڑے تھے تو ظلم کیسے برس رہا ہوگا ان پہ، کہ 1400 سال بعد بھی اس ظلم کی گونج آج بھی مومن کے دل میں فطرت کی آواز کی صورت میں وہاں پہ آتی ہے، اور انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور ہاں، اس طرف بھی دیکھو، وہ دور ایک طرف لشکر یزید کے سپاہی جا بجا زمین کھود رہے ہیں، اور پھر یزیدی لشکر کے واصل جہنم ہونے والے سپاہیوں کو غسل و کفن دے کر ان گڑھوں میں دفن کر رہے ہیں، جبکہ حسینی شہداء کی لاشیں دفن کے انتظار میں کھلے صحرا میں جا بجا پڑے ہیں۔ اب 11 محرم کو کیا کیا ہو رہا ہے، ہم اس کے چند ایک منظر کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک منظر یہ ہے، البتہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 10 محرم کو ہی اپنے جو نجس لاشیں تھے، لعین جو جہنمی، جو ان کے واصل جہنم ہوئے تھے، ان کو انہوں نے 10 محرم کی شام کو ہی تدفین کر دی تھی، اور جبکہ کچھ روایات یہ ہیں کہ 11 محرم کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے جتنے لوگ ان کے واصل جہنم ہوئے لشکر یزید کے، ہر ایک کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبریں تیار کی گئی، نماز جنازے پڑھائے گئے، اور اس کے بعد ان کو ان کی تدفین کر دی گئی۔ تو 11 محرم کے سورج نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں لشکر یزید اور فوج یزید قبریں تیار کر رہی ہے، اور اپنے جو مردہ افراد تھے ان کے لیے غسل و کفن اور دیگر چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاں پاکیزہ نفوس ہیں، وہ جو فی اللہ اور للہ راہ خدا میں خدا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان سے بھی کھیل گئے تھے، وہ حسینی شہداء تھے، اور ان کے جو لاشیں ہیں وہ دفن کے انتظار میں تھے، کھلے صحرا میں جا بجا پڑے ہوئے تھے، اور کوئی نہیں تھا جو آتا ان کے لیے غسل، کفن اور تدفین کا سوچتا اور اہتمام کرتا۔ 11 محرم ظہر کے بعد قیدیوں کو محملوں پر بٹھا کر کوفہ لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یوں ایک ایسا سفر شروع ہوا جس کی انتہا کسی کو معلوم نہ تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جو سفر شروع ہوا، اس کی انتہا کہاں ہوگی، عمر ابن سعد بھی نہیں جانتا تھا، اور شمر بھی نہیں جانتا تھا، اور ادھر امام سجاد علیہ السلام علم غیب سے تو جانتے تھے، مگر ظاہری دنیا میں جو آپ کے ساتھ خواتین تھیں اور جو بچے تھے اور جو اسیر تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کن کن منزلوں سے گزر کر، کن کن مراحل پہ جا کر ان کو اسلام زندہ کرنا پڑے گا۔ 10 محرم کو ہی شہداء کے سر کوفہ بھیج دیے گئے ابن زیاد کے پاس، لیکن 11 محرم کو ظہر کے بعد قیدیوں کا قافلہ چلتا ہے یہاں سے کربلا سے کوفہ کی جانب۔ آج اگر آپ کربلا سے کوفہ جائیں تو یہ تقریباً 75 سے 80 کلومیٹر کا غالباً سفر بنتا ہے، اور اس زمانے میں بھی ظاہر ہے یہ سفر اتنا ہی تھا، میلوں کی صورت میں ہوتا تھا، منزلوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اگر یہ سفر گھوڑے پہ کیا جاتا تھا تو ایک دن میں آسانی سے سفر طے ہو جاتا تھا، البتہ اونٹوں کا سفر چونکہ آہستہ ہوتا ہے تو ایک آدھ دن میں یہ مسافت طے ہو جاتی تھی۔ 11 محرم ظہر کے بعد یہاں جتنے قیدی تھے، قیدیوں کا قافلہ تھا۔ اچھا، قیدیوں کی تعداد کے حوالے سے بھی عمومی طور پہ چونکہ ہم ایک اس طرح کے سوال بہت زیادہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، حتمی تعداد قیدیوں کی جو ہے اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ 50 کے اوپر نیچے افراد ہیں جن کا تذکرہ مختلف مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی ملتا ہے اور اس سے کم بھی ملتا ہے، لیکن جو چیز تقریباً مقتل کی کتابوں سے سمجھ آتی ہے، ہم 50 کے اوپر تلے اس تعداد کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو قیدیوں کی تھی اور جنہوں نے اب اگلی منزلوں پر جانا تھا، اور جس کی انتہا بھی کسی کو معلوم نہیں تھی۔ سو 11 محرم
نماز ظہر کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہ قیدیوں کا، اسیروں کا کوفہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ وہ پہلی منزل جہاں اسیر اپنی سواریوں سے اترے مقتل گاہ تھی۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ یہاں سے روانگی ہوئی جب کربلا سے، جہاں آپ ان قیدیوں کے پاس محمل آئے اور ان کی سواریاں آئیں اور ان سواریوں پر ان کو بٹھایا گیا، اور جب چلا یہ قافلہ تو پہلی جگہ کہاں رکا آرام کی غرض سے؟ یہ سوال بڑا بے موقع اور بے محل لگتا ہے۔ اس قافلے کو کہیں بھی آرام کرنے کی غرض سے تو روکا ہی نہیں گیا تھا کہ یہ تھک گئے ہوں گے، یہ آرام کر لیں گے۔ مقصد ہی تو ان کو تھکانا تھا، مقصد ہی تو ان کو جھکانا تھا، مقصد ہی تو ان کی اہانت کرنا تھا۔ لہٰذا جو پہلی منزل جہاں پہ یہ قافلہ جا کے رکا، وہ کئی کلومیٹر یا کئی میل کے بعد نہیں تھی، صرف چند قدم کے فاصلے پہ جا کے یہ قافلہ رکا تھا۔ دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایات یہ ہیں جو کہتی ہیں کہ بیویوں نے خود درخواست کی کہ اگر ہمیں تدفین کی اجازت نہیں ہے، اگر ہمیں اپنے مقدس شہداء کے غسل و کفن اور دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کم از کم ہمیں ان کے مقدس لاشوں کے پاس سے تو گزارا جائے تاکہ ہم جاتے ہوئے یہاں سے دیدار کر سکیں۔ جبکہ دوسری روایات کا جو دستہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لشکر یزید کا اپنا ڈیسیجن تھا، وہ زیادہ سے زیادہ توڑنا چاہتے تھے اسیروں کو اور خاندان اہل بیت کو، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہم ان کو ان کے شہیدوں کے سامنے سے لے کے جائیں گے تو یہ آوزاری کریں گی، گریہ کریں گی، معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، اور اس طریقے سے وہ یزید کی اور ابن زیاد کی دھاک بیٹھے گی، اور کربلا سے نکلتی ہوئی ہم ان کو شکست خوردہ حالت میں قیدی بنا کر کوفہ جب لے کے جائیں گے تو یقیناً ہمیں انعام آ رہا، جس کی وجہ سے میری آواز شاید تھوڑی فاصلے سے آ رہی ہو۔ دوسری جو روایات ہیں مجھے کہتی ہیں کہ یہ فیصلہ خود لشکر یزید کا تھا، قیدیوں کو توڑنے کے لیے، نفسیاتی طور پر ان کے اوپر ان کو زج کرنے کے لیے، ان کے اوپر ظلم و ستم روا رکھنے کے لیے یہ سلسلہ ہوا۔ اینی ہاؤ، جس بیس پر بھی ہوا، جو وہ پہلی منزل جہاں اسیر اپنی سواریوں سے اترے وہ چند قدم کی فاصلے پر تھی، اور اس کو مقدل کا کہتے ہیں۔ کچھ خواتین اور بچے ایسے تھے جنہوں نے یہاں پہلی بار اپنے شہیدوں کے میت دیکھے تھے۔ واقعتاً ایسے ہے، خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہلی بار اپنے بھائیا کے لاشے پر آئی تھیں، اور اس طریقے سے کچھ دیگر خواتین بھی ایسی تھیں جو 10 محرم کی شہادت کے بعد چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی تھیں اپنے شہیدوں سے، مگر ان کے دیدار نہیں کر سکی تھیں، ان کا میت اور ان کا لاشا نہیں دیکھ سکی تھیں۔ جب 11 محرم کو ظہر کے بعد یہ قافلہ مقتل گاہ سے گزرتا ہے تو بہت سارے خواتین اور بچے ایسے تھے جو پہلی بار اپنے شہیدوں کو اور ان کے میت کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن کس حالت میں وہ اپنے شہیدوں کے میت کو جب انہوں نے دیکھے، خون میں غلطاں، زخموں سے چور، اور گھوڑوں کی سموں سے پامال، اور خاک کربلا میں خاک آلودہ میت۔ آپ ذرا منظر بنانے کی کوشش کریں، پکچرائز کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کا منظر اگر کوئی مرد بھی دیکھے تو سہم جائے، وحشت زدہ ہو جائے، دہشت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ تو خواتین اور بچے تھے، اور ان کے اپنے لاشیں تھے، یہ ان کے اپنے پیاروں کے شہید شدہ جسم تھے جو وہاں پڑے ہوئے تھے۔ ظاہری طور پر تو اس جگہ پر کسی کو بھی ٹوٹ جانا چاہیے تھا، بکھر جانا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہ قافلہ ٹوٹتا کب؟ یہ تو اپنا حوصلہ سمیٹ رہا تھا۔ ختم ہونا کب تھا؟ ان کو پتا تھا اب تو یہ آغاز ہے، اور جب یہ قافلہ اپنی تمام منزلیں عبور کر چکا ہوگا تو اسلام زندہ باد کر چکا ہوگا، حسینیت کو ہمیشہ کے لیے امر کر چکا ہوگا۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جنتیوں کے سردار اور مہر نبوت کے سوار کا پامال لاشا دیکھا، اس حالت میں دیکھا، تو ضبط نہ رہا، اور ایسا گریہ و بکا کیا کہ دشمن کا سپاہی مرہ بن قیس کہتا ہے، میں سب کچھ بھول سکتا ہوں مگر میں علی کی بیٹی کا وہ گریہ و زاری اور کلام کبھی نہیں فراموش کر سکتا جو انہوں نے مقتل سے گزرتے وقت اپنے بھائی سے کیا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کو خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے، میں زندگی کا ہر مرحلہ، ہر بات، ہر مصیبت بھول سکتا ہوں مگر ایک منظر مجھے نہیں بھولتا ہے، اور یہ وہ منظر تھا جب بہن اپنے بھائی کی لاشے پر پہلی مرتبہ آئی تھی، اور علی کی بیٹی اپنے بھائی کو دیکھ کر جس طرح سے گریہ وزاری کر رہی تھی، اور پھر جو باتیں اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر رہی تھی، وہ باتیں اور وہ گریہ وزاری
کبھی میں فراموش نہیں کر سکتا ہوں۔ تو شہیدوں کے پاس سے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ گزریں تو انہیں وہ وقت یاد آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اس شان سے رہتے تھے کہ ملائکہ نازل ہو کر ان پر درود و سلام بھیجتے تھے اور خدا کے پیغام لاتے تھے۔ بس پھر سوزے دل سے نانا کو مخاطب کر کے کہنے لگیں۔ اب جب یہ منظر مدینہ یاد آیا اور وہ منظر یاد آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ملائکہ کیسے صف در صف نازل ہوتے تھے، درود و سلام کرنے آتے تھے، ملاقات کے لیے آتے تھے، خدا کی طرف سے وحی لے کر پیغام لے کر آتے تھے، اور وہ مدینہ اور پھر یہ کربلا، جب اس کو دیکھا، آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مگر یہاں اپنے حسین کو تو دیکھیے۔ نانا، آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مگر یہاں اپنے حسین کو تو دیکھیے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا لاشا لک و دک صحرا میں خاک و خون میں غلطاں پڑا ہوا ہے۔ نانا، آپ کے حسین کے جسم کے جوڑ اکھڑ گئے ہیں اور ان کے اعضاء پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ اے انبیاء و رسل کے سردار میرے نانا، آپ کے حسین کے سر سے امامہ اور کاندھوں سے ابوا بھی اتار کر لوٹ لی گئی ہے، اور یہ میرے ساتھ آپ کی بیٹیاں ہیں جن کو لوٹ کر اب قیدی بنا لیا گیا ہے۔ نانا، آپ کی نسل و ذریت کو طے کر دیا گیا ہے، اور اب صحرا کی ہوائیں ان کے جسموں پر خاک ڈالے جا رہی ہیں۔ یہ وہ بین تھا، یہ وہ گفتگو تھی جو علی کی بیٹی نے مقتل میں اپنے بھائی کے لاشے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے نانا کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ نانا، وہ آپ کا مقام اور مرتبہ، اور یہاں حسین ابن علی کے ساتھ یہ سلوک۔ نانا، میں اگر آپ کو حسین کے جسم کی حالت بتاؤں تو بیان نہ کر پاؤں۔ نانا، میں اگر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حسین کے جسم پر تو لباس بھی لوٹ لیا گیا ہے، اور جو میرے ساتھ آپ کی بیٹیاں ہیں ان کو بھی لوٹا گیا، اب تو قیدی بھی بنا لیا گیا ہے۔ نانا، آپ کی ذریت کربلا میں یوں پڑی ہوئی ہے کہ صحرا کی ہوائیں ہی ہیں جو ان کی جسم پر اب خاک کا کفن ڈالے جا رہی ہیں، اور ان کو کوئی ایسا نہیں ہے جو غسل و کفن اور دفن دے سکے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رسول کی نواسی کی یہ گفتگو سن کر اپنا پرایا ہر کوئی رونے لگا، مگر شریکت الحسین نے پورے صبر و اطمینان کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدا بندہ ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ یہ تاریخ کے اور مقتل کے الفاظ ہیں، مناسب نہیں لگتا میں اس لفظ کو بار بار دہراؤں کہ آپ کے سامنے جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے یہ خطابت بھی نہیں ہے، یہ الفاظی بھی نہیں ہے، اور یہ جوش بھی نہیں ہے، یہ افسانہ اور کہانی بھی نہیں ہے، یہ کربلا کی حقیقت ہے جس کو ریسرچ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، مقتل اور تاریخ سے اٹھا کر۔ تو جب آپ نے گفتگو اپنے نانا سے کی تو مرہ ابن قیس کہتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا لشکر یزید میں یا اس قافلہ اسیرہ میں جو رو نہ رہا ہو، ہر شخص کی آنکھ سے آنسو رواں تھے، اور وہ لشکر یزید تو شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ ٹوٹ گئی ہیں علی کی بیٹی، مگر وہی تو لمحہ تھا جب زینب سلام اللہ علیہا نے پورے صبر و اطمینان کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے۔ پہلی بات نانا کے ساتھ کی تھی، اب دوسری بات اپنے خدا سے کہی، اور یہی کہی کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدا بندہ ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ آپ سرزمین کربلا سے اس الہی کارنامے پر فخر و انبساط لے کر روانہ ہو رہی تھیں جو شہدائے کربلا نے بڑی جان نثاری سے سر انجام دیا تھا۔ ایک مجبوری ہماری جو مشکل جو یہ ہے کہ ہم پورا مقتل یا پوری تاریخ لکھ نہیں سکتے، یہ محدود چیپٹرز پر مشتمل ایک سیریز ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ جو پیش آیا اسی مقتل میں ہی، وہ یہ تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جناب سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ تو جناب زینب کی حالت ہے، امام سجاد کی حالت کیا تھی وہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے جو مقتل میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، میں مختصراً اس کا تذکرہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا اور یہ سوچا کہ کائنات کا کوئی بیٹا اس قدر مجبور ہوتا ہوگا جتنا اس وقت زین العابدین ہے، بابا کا لاشا سامنے ہے، اور زین العابدین اپنے اس گھوڑے یا اونٹ کی سواری سے اتر بھی نہیں سکتا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور غسل و کفن بھی نہیں دے سکتا، تدفین بھی نہیں کر سکتا، کائنات میں کبھی کوئی بیٹا ایسے تو مجبور نہیں ہوا ہوگا جیسے میں ہوں۔ یہی سوچ رہے تھے اپنے بابا کو دیکھ کر
کہ یہ اتنی رقت طاری ہوئی ان کے دل پر اور ان کے وجود پر کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو ہی نگاہ پڑی ہے امام سجاد علیہ السلام کے سراپا پر، تو انہوں نے دیکھا گویا کہ امام کے چہرے پر وہ زردی ہے جس کو موت کی زردی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جن لوگوں نے اپنے سامنے کچھ لوگوں کو موت کی آغوش میں جاتے دیکھا ہے، وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان کے چہرے پہ وہ اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں جس سے دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا آخری وقت ہے، اور یہ چہرے پر ظاہر ہونے والے اثرات موت کی زردی ہیں اور یہ موت کے اثرات ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی چیز کو، بین ہی اسی چیز کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سید سجاد کے چہرے پر دیکھا، گویا کہ وقت آخر آ گیا ہو، موت کے اثرات آ گئے ہوں، اور موت کی زردی ہے جو سید سجاد کے چہرے پر طاری ہو گئی ہو۔ اس موقع پر پورے شہر میں جشن منانا چاہتا تھا۔ جی، تو 11 محرم ہے، شہداء کے سر پہلے عرض کیا تھا کہ 10 محرم کو روانہ کر دیے گئے تھے، اور 11 صبح جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس وہ سرہائے مبارک پہنچ چکے تھے، اور اب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ سر جب اس کے پاس آ گئے ہیں تو وہ اب اس کارنامے پر، اس فتح کے اوپر وہ جشن منائے گا۔ جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ 11 محرم کے دن ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خواتین، بچوں اور ان کے قافلے کے باقی ماندہ افراد کو بھی قیدی بنا کر کوفہ روانہ کر دیا گیا ہے، اور وہ 12 محرم کو کوفہ میں وارد ہوں گے، تو اس نے شہداء کے سر بھی کوفہ سے باہر بھجوا دیے اور حکم دیا کہ سروں کو قیدیوں کے ہمراہ تب کوفہ شہر میں داخل کیا جائے جب شہر پوری طرح سے سج جائے، تماشائی آ جائیں اور جشن کی تیاریاں مکمل ہو جائیں۔ اس منظر کو تھوڑا سا آپ اندازہ صحیح سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ مرحلہ وار تمام چیزوں کو ہم بہت سمپلی اور وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کریں۔ 10 محرم کو شہداء کے سر کربلا سے روانہ ہوئے، 11 محرم کو ابن زیاد کے پاس پہنچے، جبکہ شہداء جو وارث ہیں، جو اسیر ہیں، وہ 11 محرم کو چلے اور 12 محرم کو وہاں پہ پہنچے۔ سر تو ابن زیاد کے پاس آ گئے تھے، ساتھ یہ اطلاع بھی آ گئی تھی کہ ان سروں کے بعد وہ قیدی بھی آ رہے ہیں جو کربلا میں خاندان عصمت و طہارت کی صورت میں موجود تھے، اور ان قیدیوں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا، چونکہ وہ جشن منانا چاہتا تھا، کہ ان سروں کو بھی فی الحال کوفہ کے باہر بھیجا جائے، وہاں قیدیوں کا انتظار کیا جائے، اور جو ہی وہ اسیروں کا قافلہ آئے گا تو اس قافلے کے ہمراہ ان سروں کو بھی آگے آگے ساتھ لایا جائے، قیدی بھی ساتھ لائے جائیں، اسیروں کا قافلہ بھی چونکہ ساتھ ہوگا، پھر آگے شہر پورا سجا ہوا ہوگا، تماشائی آئے ہوئے ہوں گے، جشن منایا جا رہا ہوگا، چونکہ وہ بیسیکلی چاہتا یہ تھا کہ آل رسول کا تماشا کرے، تو تماشائیوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا یہ سارا منظر۔ تو اس صورت میں یہ کٹے ہوئے سر اور جکڑے ہوئے قیدی رسیوں میں جب یہ لوگ آئیں گے تو یزید کی دھاک بیٹھے گی، اور پھر باقی چیزیں جو چاہ رہا تھا انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ سو یہ اس کی خواہش تھی کہ اس طرح سے کیا جائے، لہٰذا سروں کو بھی باہر بھیج دیا گیا، اور ادھر سے اسیروں کا قافلہ بھی کوفہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یوں کوفہ کے باہر حنانہ کے مقام پر قیدی اور شہداء کے سر ایک بار پھر مل گئے اور خوب گریہ زاری ہوا۔ اب جب سر باہر لائے گئے اور قیدی کوفہ کے باہر پہنچی، تو جہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے اس جگہ کا نام حنانہ ہی ہے، جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ ایک جگہ ہے اس دوران میں، اور کہا یہ جاتا ہے یہ پہلی جگہ ہے راہ کوفہ و کربلا میں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا۔ تو سر باہر لائے گئے، قیدی بھی کوفہ کے باہر پہنچ چکے تھے، تو حنانہ کے مقام پر اسیروں کا قافلہ اور شہداء کے سر ایک بار پھر مل گئے اور خوب گریہ زاری ہوا۔ صرف قیدیوں نے نہیں بلکہ شہداء کے سروں نے بھی اپنے اہل حرم کی بے کسی و بے نوائی پر گریہ و بکا کیا۔ میں نے عرض کیا ہم نے کہیں افسانوی کوئی بات نہیں لکھی، قیدیوں نے گریہ کیا، آہ و بکا کی، لیکن کیا سروں نے بھی کیا؟ ایگزیکٹلی ایسے ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے وہ سر جو اس وقت دشمن کے نیزوں پر سوار تھے اور ان کے پاس تھے، جب انہوں نے بھی پہلی بار اپنے ان اہل حرم کو دیکھا اور قافلہ عصمت و طہارت کی خواتین کو دیکھا کہ کس طرح سے بے کسی کی اور بے نوائی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، رسیوں میں جکڑے ہوئے،
قیدی بنا کر لائے جا رہے ہیں، تو سروں نے بھی اس کے اوپر گریہ کیا، بکا کیا۔ جس مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کا سر مبارک رکھا گیا تھا، وہاں سے پوری رات سسکیاں اور آہیں سنائی دیتی رہیں۔ اسی وجہ سے اس مقام کو حنانہ یعنی سسکیاں بھرتا ہوا مقام کہا جانے لگا۔ اس جگہ کو حنانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آج انشاءاللہ آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے افراد نے مسجد کی زیارت کی ہوگی، وہاں مسجد ہے جس کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہاں مسجد نہیں تھی۔ دو روایات ہیں، یا تو ایک پلر اور ستون تھا، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایک دیوار تھی اور کوئی ایک مقام تھا یہاں پہ۔ تو اس کو حنانہ کا لقب ملنے کی جو ایک وجہ ہے وہ کربلا سے منسلک ہے، جڑتی ہے، جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر یہاں پہ ایک جگہ پہ رکھا گیا تھا، جس کی زیارت آپ کرتے ہوتے ہیں اس جگہ کی جب آپ جاتے ہوتے ہیں زیارات مقامات مقدسہ کے لیے۔ جب امام کا وہاں سر رکھا گیا تو پوری رات اس جگہ سے آہوں کی آواز آتی رہی تھی، سسکیوں کی آواز آتی رہی تھی، گریہ و زاری کی آواز آتی رہی تھی۔ پوری رات جب اس جگہ سے آہو بکا کی، اور نہیں معلوم وہ آہو بکا کون کرنے والا تھا، اس آہو بکا کی وجہ سے اس مقام کو حنانہ یعنی سسکیاں بھرتا ہوا، روتا ہوا مقام کہا جانے لگا۔ رات اسی مقام پر گزری اور صبح قافلے نے کوفہ شہر وارد ہونا تھا۔ تو ایک چیز تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اس کو حنانہ اس لیے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی جگہ سے رونے کی، گریہ کی، آہوں اور سسکیوں کی آواز آنے لگی، اور اس لیے اس کو کہا جانے لگا وہ مقام جہاں سے سسکیوں کی اور آہوں کی اور آہو بکا کی آواز آتی تھی، یعنی حنانہ۔ ایک اور لفظ اس کا، حنانہ کا مطلب ایک معنی ہوتا ہے رونا، جبکہ اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ ہے جھکنا۔ اس کے بارے میں روایت یہ کیا جاتا ہے، حنانہ کا مقام بیسیکلی یہ کوفہ میں شامل نہیں ہے، کوفہ سے باہر ہے۔ کوفہ سے اگر آپ نجف کی طرف جا رہے ہوں، یہ تقریباً ایک چھوٹا سا ٹرائی اینگل بنتا ہے، چونکہ کوفہ سے نجف کا فاصلہ تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کا ہے۔ جب آپ کوفہ سے باہر نکلتے ہیں تو یہ مسجد حنانہ رستے میں آتا ہے نجف جاتے ہوئے، اور کوفہ کے زیادہ قریب ہے یہ۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ آپ کے فرزندان لے کے جا رہے تھے، اگلی جانب سے جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا ہوا تھا، وہ خود سے اٹھا تھا، اور روایت میں وصیت میں بھی یہ شامل تھا کہ اگلی جانب سے میرے جنازے کو کوئی نہ اٹھائے، پچھلی جانب سے میرا جنازہ حسنین کریمین اٹھائیں گے، اور جہاں پہ جنازہ جا کے رکے گا وہاں تیار شدہ قبر ملے گی، وہاں مجھے میری تدفین کر دی جائے گی۔ میرے دادا نوح میری قبر تیار کر کے گئے ہوئے ہیں، حضرت نوح کی تیار کردہ قبر میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ جنازہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کوفہ سے باہر نکلا اور اس مقام سے گزرا، یہاں ایک ستون تھا اس زمانے میں، تو وہ جنازہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ کر، اس تابوت کو دیکھ کر جھک گیا، یا اگر دیوار تھی تو وہ دیواریں جھک گئیں۔ اس وجہ سے اس کو حنانہ کا نام دیا گیا کہ جھکی ہوئی جگہ، جھکی ہوئی دیواریں یا جھکا ہوا ستون جو ہے، اس وجہ سے بھی اس کو حنانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو ریزن جو اس کے ملتے ہیں۔ بہرصورت جو امام علیہ السلام کا جو قیدیوں اور اسیروں کا جو قافلہ تھا، وہ جب کربلا سے چلا ہے تو نہیں معلوم رستے میں کسی نے رکنے دیا، نہیں رکنے دیا، آرام کرنے دیا، نہیں کرنے دیا، کہیں پڑاؤ ڈالا گیا، نہیں ڈالا گیا، کہیں رکے یا نہیں رکے۔ ایک منزل ہے جہاں رکنے کا تذکرہ ہے، اور وہ رکنے کا تذکرہ اس لیے ہے کہ کوفہ سجایا جا رہا تھا، تماشائی تیار ہو رہے تھے اور جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس دوران سروں کو بھی واپس بھیجا گیا، قیدی بھی یہاں پہ آ کر ملحق ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا، زیارت کی پہلی دفعہ، اور پھر روئے، اور اس قدر گریہ و زاری ہوا، اس جگہ کا نام ہی سسکیاں بھرتا مقام پڑ گیا۔ میں نے جو لکھا تھا وہ تو اس سے آگے کافی کچھ تھا، لیکن ہمارے پاس وقت کی گنجائش اتنی ہی، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے آگے کل سفر شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک بہتر انداز میں سفر کوفہ و شام یا کوفہ و شام کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ سو دعائیں خالق کائنات انشاءاللہ ہمیں واقعہ کربلا کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔